बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला, और बेशक हमने हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल भेजा एक बुनियादी दावत के साथ, अनिअबुदुल्लाह, के इबादत करो सिर्फ अल्लाह की, वज्तनिबुत तागूत, और इज्तिनाब करो तागूत का, यानी इबादत अल्लाह की और अल्लाह के मुकाबले पर किसी की इबादत नहीं करनी। अब मुझे खुद बताइए आप ईमानदारी से, अनिअबुदुल्लाह के साथ जब वज्तनिबुत तागूत आ रहा है, तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें बड़ा बड़ा शिर्क है, आप तागूत की पहचान किस न करवा सकते हैं? अल्लाह की इबादत के मुकाबले पर तागूत की इबादत, वो तागूत शैतान भी हो सकता है, अल्लाह के मुकाबले पे कोई निजाम भी हो सकता है, अल्लाह के मुकाबले पे कोई बुजुर्ग बाबा जिसे आपने मुश्किल कुशा माना हुआ है, किसी भी फॉर्म में बुत भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है बेशक हमने हर कौम में कोई ना कोई रसूल भेजा, हर उम्मत में एक बुनियादी दावत के साथ कि इबादत अल्लाह की करनी है। और इबादत का मतलब है टोटल ओबीडियंस। ये नहीं है कि नमाज का खुदा और है और हलाल रोजी का खुदा और नहीं। मस्जिद के अंदर भी खुदा को मानना है, मस्जिद के बाहर भी, टोटल ओबीडियंस। यह है इबादत, जिसमें हुकूकुल्लाह भी शामिल है, हुकूकुल इबाद भी शामिल है। बल्कि परफेक्शन यह है कि अल्लाह की मोहब्बत के साथ उसकी कंप्लीट इताअत इख्तियार करना, यह इबादत है। मां बाप के हुकूक अगरचे हुकूकुल इबाद है, लेकिन बताए तो अल्लाह ने, लिहाजा हुकूकुल इबाद भी सारे के सारे असल में हुकूकुल्लाह है। ये हम तफरीक जो करते हैं वो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, वरना जितने हुकूक अल्लाह ने मखलूक के बताए हैं वो अल्लाह ने बताए हुए हैं ना, तो अल्टीमेटली तो वो अल्लाह के ही बताए हुए हुकूक है। दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। हिदायत साफ तौर पर जाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है। तो जो शख्स बुतों से एतकाद न रखे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है जो कभी टूटने वाली नहीं। और अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त अल्लाह है, कि अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाता है, और जो काफिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकालकर अंधेरे में ले जाते हैं। यही लोग अहले दोज़ख हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। ला इकराह फिद्दीन, दीन कबूल करने के मामले में किसी पे जबर नहीं, यानी गन पॉइंट पे आप किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, अल्लाह ताला ने हदायत को गुमराही से अलग करके बयान कर दिया। जिसकी मर्जी हदायत का रास्ता इख्तियार करे, जिसकी मर्जी ना करे। फमन यकफुर बित्तागूत, तो जो कोई तागूत का कुफ्र करेगा, यानी अल्लाह के मुकाबले पे, हमारा कलमा भी इसी से है, ला इलाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इलाह नहीं इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह के। हम भी पहले कुफ्र करते हैं और फिर इकरार करते हैं। फमन यकफुर बित्तागूत, तो जो तागूत का कुफ्र करे, यानी अल्लाह के मुकाबले पे खड़ी हुई हस्तियों का, खा वो शयातीन हो या कोई निजाम हो, व युमिन बिल्लाह, और ईमान लाए अल्लाह पर, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो उसने एक ऐसा मजबूत कड़ा पकड़ लिया है, ला इंफ़िसाम लहा, कि वो कभी टूटने वाला नहीं। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह तो वली है अहले ईमान का, पुष्ट पनाह है, मददगार है। और कैसी पुष्ट पनाही करता है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वो उन्हें निकालता है गुमराहियों के अंधेरों से हदायत की रोशनी की तरफ। वल्लज़ीना कफरू, और जो काफिर हैं, औलियाउहुमुत तागूत, उनके जो हमायती हैं वो शयातीन हैं। जिस तरह अल्लाह अहले ईमान का हमायती है ना, तागूत हमायती है ऐसे लोगों का जो कि अल्लाह से कुफ्र करते हैं, यानी शयातीन, शैतानी निजाम। युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, और ये शैतान तागूत जो हैं, यहां देखें तागूत जमा के सीगे के एतबार से भी आ गया। ये शयातीन तागूत निकालते हैं इन्हें हदायत की रोशनी से
گمراہی کے اندھیروں کی طرف. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو ہمیشہ سنگولر سیغے میں ذکر کیا ہے اور گمراہی کو جمع کے سیغے میں. یہاں کہتے ہیں سارے بزرگوں کے طریقے حق پہ, ہم کہتے ہیں نہیں, حق پہ ایک ہے, اہدنا الصراط المستقیم. کہتے ہیں آگے پڑھو, آگے پڑھو, ترجمہ صحیح کرو, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. راستے نہیں, راستہ. اور راستہ کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم, جو رسول اللہ کو عطا ہوا. تو اس کا اپروپریٹ ترجمہ یہ بنا کہ اے اللہ ہمیں رسول اللہ کے راستے پر چلا, کہ جس راستے پہ چل کے تیرے بندے انعام یافتہ قرار پائے, خواہ وہ صحابہ ہوں اہل بیت ہوں. یہ مطلب ہے اس کا. یہ کہتے ہیں بابوں کے راستے پہ چلنا شروع کر دو. اور نبی اسلام نے صراط مستقیم کو خود بریف کیا ہے. یہ میں آیت مکمل کر دوں پھر آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں. اولئک اصحاب النار, تو یہ ہیں جہنمی, طاغوت کے راستے پہ چلنے والے, شیاطین کے پیچھے چلنے والے. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت, کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت, کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. والذین کفروا, اور جو کفر اختیار کرنے والے ہیں, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ طاغوت کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے, تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے, کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے, اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں, محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. آپ کا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے. سورۃ الجاثیہ میں نہیں آیا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. جب کوئی شخص نفس کی پیروی کرتے ہوئے گناہ کبیرہ کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے, اس ایک لمحے میں اس کا نفس اس کا خدا ہوتا ہے. کسی کا سٹیٹس اس کا خدا بن جاتا ہے, کسی کا پروفیشن اس کا خدا بن جاتا ہے. سیاسی نظام میں بھی یہ طاغوت والا سسٹم ہے. آپ کی عدلیہ بھی طاغوت ہوگی اگر وہ انصاف نہیں کرے گی. آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی طاغوت ہوگی اگر وہ ظلم کا بازار گرم کرے گی. آپ کی مذہبی جماعتیں بھی طاغوت ہوں گی اگر وہ توہین مذہب کے نام کے اوپر لوگوں پہ ظلم کریں گی. آپ کے مذہبی پیشوا بھی طاغوت ہوں گے اگر قرآن و سنت کے نام کے اوپر وہ اپنی سٹوریاں, اپنے بزرگوں کی کہانیاں بیچیں گے. یہ سارے کے سارے طاغوت بنیں گے. سیدھی سی بات ہے. بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں, اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا, یعنی لوح محفوظ کا کچھ حصہ تورات اور آسمانی صحائف, یعنی اہل کتاب کا, اور اس میں اسپیسیفکلی یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس بڑی کتاب کا کچھ حصہ انہیں بھی دیا گیا تھا. یہاں پہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے اور اس کا کچھ حصہ جو مراد ہے تورات. ہمیں بھی اس کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے, فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن. انہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ, کرسچنز کو نیو ٹیسٹمنٹ, ہمیں فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن. یہ سب اسی کتاب کا کچھ حصہ ہے. تم نے دیکھا کہ ان یہودی
لوگ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، اب مساک مدینہ تھا، مدینہ شریف میں یہ طے پایا تھا کہ نبی الاسلام ہی چیف جسٹس ہیں، وہاں وہ اس طرح کا عدالتی نظام تو نہیں تھا، یہ فیصلے کریں گے، حکمران بھی ہیں چیف جسٹس بھی ہیں، یہ پوسٹ ایک ہی ہوا کرتی تھی جب تک کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم بعد میں نہیں بنا۔ تو یہ یہودی اگرچہ آپ کی سرداری تسلیم کر چکے ہیں مساک مدینہ کے تحت، اس کے باوجود یؤمنون بالجبت والطاغوت، اصل میں یہ ایمان لائے ہوئے ہیں بت کے اوپر اور طاغوت کے اوپر، یعنی شیطان کے اوپر۔ کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے، اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، اے نبی سے فرماؤ میں تمہیں اس سے بھی بری چیز بتا دوں۔ یہ جوز اور کرسچنز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، جو تم نے پیغمبروں کے خلاف اپنے عقائد اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور جو گمراہی پھیلائی ہوئی ہے، اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مثوبۃ عند اللہ، جو اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ بل لعنہ اللہ، وہ لوگ جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی، یعنی تمہارے بزرگان دین یہودی، اصحاب سبت، وغضب علیہ، اور ان پہ اللہ کا غضب، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور شیطان کے پجاری۔ یعنی یہودیوں کو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے جو بزرگ تھے جنہوں نے پیغمبر کی تعلیمات کو پس پش ڈالا اور وہ مچھلیوں کے کیس میں جو کچھ کیا، اس کے علاوہ بھی حتتن کو حنتتن پڑھنا شروع کر دیا، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سور بنا دیا، خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کون تھے تمہارے بزرگان دین؟ عبد الطاغوت، شیطان کے عبادت گزار، طاغوت کی پوجا کرنے والے، حالانکہ ماننے والے اللہ کے تھے لیکن شریعت بدل دی ہوئی تھی۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ سب سے زیادہ برا ہونے والا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہک چکے ہیں۔ اور جنہوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو، جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر سب سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی ہستیوں سے، شیاطین سے، اس نظام سے، ان یعبدوہا، کہ وہ اس کی پوجا کریں، وہ تو پوجا کرتے ہیں اللہ کی، طاغوت کی نہیں کرتے، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں، لہم البشرا، ان کے لیے ہے خوشخبری، فبشر عباد، تو اے نبی خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو۔ کون لوگ؟ الذین یستمعون القول، کہ جب وہ بات سنتے ہیں تو کان لگا کر سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور جو بات ان سے کی جا رہی ہوتی ہے اس کی جو سب سے احسن پہلو ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ کو جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے نا، آپ ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، صرف ڈیٹم لیول پہ کامیاب ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ آخرت کے معاملے میں کہتے ہیں بس کوئی بتا دے 33 نمبر آ جائیں، یا آج کل کے دور میں 40 نمبر، بس پاس ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو نیک بندے ہیں نا، وہ آسن چیز کی طرف جاتے ہیں، پاس ہونے کے لیے نہیں، 100/100 نمبروں کے لیے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، بسبب اس کے کہ وہ خود طلبگار تھے، یہ امپلائیڈ ہے اس میں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی ہیں جو اصل میں عقل والے ہیں۔ ایک کہتے ہیں تو عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ہیں، انجے عمرہ گالیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عقل والے وہ ہیں جو کہ پیروی کرتے ہیں پیغمبروں کی، اور پیغمبر کے مقابلے پہ جو طاغوت ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ کی وحی کی پیروی کرتے ہیں۔